अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इस वक्त इमरान खान साहब से कोई बातचीत चल रही है? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एजाजुल हक साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब से बातचीत चल रही है और मामलात आगे चल के हल हो सकते हैं। इसी तरह नबील गबोल साहब ने एक और इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब से बातचीत हो रही है और ओवरऑल जो बात उन्होंने कही वो वैसी ही थी जैसे एजाजुल हक साहब ने कही, जिसमें तासुर ये मिलता है कि इस वक्त जेल में इमरान खान साहब से बातचीत हो रही है और आगे चल के उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है और चीजें किसी ना किसी सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस वक्त इमरान खान साहब से जेल में किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं और कौन उनसे मुज़ाकरात कर रहा है और किस पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या जल्द ही खान साहब की रिहाई मुतवक्को है? पहली बात तो यह है कि इस वक्त जेल में इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जिनका इस वक्त इल्म उनकी फैमिली को हो या उनकी पार्टी को हो। बाहर उनकी पार्टी को पैगामात वगैरह भिजवाए जाते हैं और वो कोई आज की बात नहीं है, वो सिलसिला मसलसल चल रहा है। लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है और ये जो खबर शेयर की जा रही है कि जी इमरान खान साहब के अंदर किसी से मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की तरफ जारी होती है तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि राब्ते वगैरह जमात की लेवल के ऊपर हुकूमत के साथ तो होते हैं, लेकिन जेल में इमरान खान के साथ इस वक्त किसी का कोई ऐसा राब्ता नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, 5 तारीख को उन्होंने एहतजाज करना है और उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं शफी जान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 अगस्त को इमरान खान स्टेडियम पेशावर के अंदर जलसा किया जाएगा और वहां पे लाएमल का ऐलान किया जाएगा कि आगे तहरीक किस तरफ जाएगी, क्योंकि खान साहब की कैद को 3 साल पूरे हो रहे हैं और 3 साल के बाद क्या फौरन अगस्त के महीने में खान साहब की रिहाई हो जाएगी? जिस तरह पहले भी खबरें आ रही थी, वैसा माहौल अभी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात चल रहे हैं और बात आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द जो है वो मामला सेटल हो जाएगा, तो मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है। मेरे जो जराए हैं जिधर से मैंने पता किया है और उधर बिल्कुल ये वाजे है कि इमरान खान साहब से कोई बातचीत नहीं हो रही। और अगर आप खान साहब के खानदान वालों से बात करें, खान साहब के जो सियासी रुफका हैं उनसे बात करें, तो वहां पे भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी कि खान साहब को जेल से निकाला गया था और किसी आला साबिक हुकूमती एहलकार से उनकी मुलाकात करवाई गई थी। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, इमरान खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। और अब भी दोबारा मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूं कि ये जो खबरें शेयर की जा रही हैं कि इमरान खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे और उनकी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, ना उनके जाती डॉक्टर्स को उन तक एक्सेस दिया जा रहा है। देखिए, अगर कुछ चल रहा होता तो उसका एक बेसिक सा पैमाना है ना, कि कुछ बेसिक चीजें हो जाती, वो कहते हैं जी फैमिली को नहीं मिलाएंगे, हम उनके सियासी रुफका को नहीं मिलाएंगे, चले हाँ जी जाती डॉक्टर उनके मिलने, वो बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। तो जाती डॉक्टर्स को तो मिलने दिया जाता। जाती डॉक्टर्स आज तक नहीं गए, उनकी आंख में ब्लड क्लॉट कैसे आया, उनके डॉक्टर्स बार बार तहफुजात का इजहार कर चुके हैं, फैमिली तहफुजात का इजहार कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को भी एक्सेस नहीं दिया गया। तो अब जब बात एहतजाज की तरफ जा रही है, एक स्ट्रीट मूवमेंट बनने की या बनाने की कोशिश की जा रही है अलीमा खान साहबा की जानिब से, और इसी तरीके से 5 अगस्त के एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई है, तो उससे पहले जो इस तरह की खबरें हैं, मेरे ख्याल में वो खबरें टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए तो हो सकती हैं। इन खबरों में इस वक्त वजन नहीं है और जो मेरी इतलात हैं ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही और ना ही हुकूमत का कोई इरादा है कि खान साहब से वो बातचीत करेंगे और मामला हल करेंगे और खान साहब को रिहा कर देंगे, क्योंकि खान साहब बाहर आते हैं तो इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अब ये हुकूमत चल रही किस तरह है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है, पहले तो ये होता था ना, वो कहते थे जनाब नूरा कुश्ती, भाई ये तो कोई नूरा कुश्ती का भी अल्टीमेट लेवल है। अब इस वक्त कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, बिलावल साहब जाके एक बयान देते हैं, वो कहते हैं भाई तुम कसूर को तो लाहौर नहीं बना सके तो इसको क्या लाहौर बनाओगे, यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बनाई, आपके वालिद साहब 3 दफा वजीर आजम थे। वो आगे से जनाब उनकी एक मिनिस्टर पंजाब की वो सड़कें शो कर देती हैं, वीडियो जारी कर देती हैं कि ये देखें जी हमने इतनी तरक्की की। दोनों एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इससे ज्यादा 2026 में अवाम के शऊर की तौहीन नहीं हो सकती। देखें ना, हर दौर के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है, लोगों के शऊर की तौहीन होती है। मेरे ख्याल में अल्टीमेट इंसल्ट अगर किसी की जा सकती है, किसी की बहुत ज्यादा तज़दीक की जा सकती है, किसी की बहुत ज्यादा तौहीन की जा सकती है, किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जा सकता है, किसी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जा सकता है, तो वो ये है कि जनाब हम उसको ये बयानियां दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनकी आपस में लड़ाई है।
اس سے زیادہ جو ہے اور کوئی بچگانا بات نہیں ہو سکتی. تو یہ تو نورا کشتی بھی نہیں, یہ تو کوئی اور ہی کشتی ہے. اس پہ تو نورا بھی روتا ہوگا کہ یہ وہ کشتی ہے کہ جس کے اوپر نورا بھی رو پڑا ہوگا کہ بھائی یہ کس قسم کی کشتی ہے, یہ تو میرے سے بھی بہت آگے کا ورژن ہے. تو جو ہی انتخابات یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو جاتے ہیں. جی انٹرنیٹ کیوں بند ہے, پیپلز پارٹی اس پہ بات کر رہی ہے. بھائی انٹرنیٹ اگر بند ہے تو وزیر اعظم آپ کا ہے وہاں پہ کشمیر میں, آپ کھول دیں انٹرنیٹ. کسی نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ کس نے آپ کو روکا؟ آپ کھولیں انٹرنیٹ کو, آپ کھولیں موبائل سروس کو, آپ جا کے بس وہاں پہ بیانات دے رہے ہیں. حکومت بھی سنبھالی بھی ہے, آگے حکومت دوبارہ بنانی ہے. اور باقی جو ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کالا دم ہے, اس کو کس نے کالا دم قرار دیا ہے؟ یوگوسلاویا نے. اس کو جناب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی کالا دم قرار دیا ہے نا. تو ایک طرح یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دوسری طرف حکومت بھی سنبھالی بھی ہے, اور اسی طرح جو نون لیگ ہے وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ ریل پیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو جتنی بڑی ہم اس وقت جو ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اس کو نورا کشتی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس کو نورا کشتی کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ اگر نورا صاحب کو یہ پتا چلے تو نورا جو ہے وہ حتک عزت کا دعویٰ کر دیں. وہ کہا یار ایسی کشتی میں نے بھی زندگی میں نہیں لڑی, یہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف 2026 میں عوام کے شعور کی الٹیمیٹ جو توہین ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے ان دونوں جماعتوں کے بیانات کے اندر. اچھا, ایک طرف عوام کے شعور کی توہین ہے, دوسری طرف عوام کی ویسے ہی توہین ہے اس سسٹم کے اندر کہ ایبسلوٹ کانٹیمپٹ ہے عوام کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں, عوام کو جتنا مرضی کھجل کرو, خوار کرو, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا اور ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی. اور ویڈیو کیا ہے جناب, وہ اسلام آباد کی ایک سڑک کو بلاک کیا ہوا ہے کیونکہ وی آئی پی موومنٹ ہے اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے نام پر اسلام آباد میں روز معمول بن گیا ہے, لوگوں کو گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہنا پڑتا ہے یا وہ پھنسے رہتے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور یہ ویڈیو بھی آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کتنی زیادہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے. اب سیکیورٹی کے نام پہ روز اپنے شہر کے, اپنے ملک کے شہریوں کو ایسے خجل خوار کرنا, کیا اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ بھائی اگر ان کی سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے تو ان کو کہیں اور لے جائیں. خدا را جو ہے عام بندے کو تو زندگی گزارنے دیں. آئے روز جو ہے یہ روڈ بھی بند ہے, وہ روڈ بھی بند ہے, اور لائنیں لگ جاتی ہیں جناب اسلام آباد میں. کبھی کوئی باہر سے آ گیا تو کبھی کوئی انٹرنل موومنٹ ہو رہی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہاں تک اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے کہ بھائی خدا را پلیز کوئی تو تھوڑا سا خیال کریں. جن کی موومنٹ کروانی ہوتی ہے کوئی لمیٹڈ سی موومنٹ کروا لیں, بس پہلے ہی روک دیا جاتا ہے جناب یہ سڑک بھی روک دو, وہ سڑک بھی روک دو. اور 10 منٹ کے لیے بھی اگر ٹریفک رکے تو اس کو دوبارہ نارملائز ہونے میں 30-40 منٹ لگ جاتے ہیں. لیکن حکمرانوں کے پروٹوکول گزر جاتے ہیں. آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ مری اب جاؤ تو ایک تو ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اتنی لمبی کوئی کلومیٹر لمبی جو ہے وہ ٹول پلازے کے اوپر لائن لگی ہوئی تھی, لیکن پیچھے سے پروٹوکول کی گاڑیاں آئیں وہ سیدھی نکل گئی, نہ انہوں نے کوئی ٹول دیا نہ کچھ, یوں کرتی ہوئی. اور عوام جن کے پیسوں سے وہ گاڑیاں خریدی گئی ہیں, جو اپنی جیب سے وہ ٹول دے رہے ہیں اور اسی سارے پیسے سے عیاشیاں کر رہے ہیں, وہ بغیر ٹول دیے ہوئے بغیر لائن میں لگے ہوئے سیدھے جا رہے ہیں. تو یہ جناب اس وقت حالت ہے. عوام اس کو بار بار دیکھتی بھی ہے, اس کے اوپر اعتراض بھی کرتی ہے, لیکن آگے سے حکومت کی جانب سے جناب لگتا ایسے ہے کہ کوئی زیادہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا. اچھا, 26 نومبر کو جو مبینہ طور پہ وہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوئی اور اس سے وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہم پرائیویٹ پروسیکیوشن کریں گے. اور انہوں نے پرائیویٹ پروسیکیوشن لانے کے لیے جو مقامی عدالت ہے وہاں پہ ایک مقدمہ وغیرہ دائر کیا تھا. 26 نومبر کے احتجاج کے دوران جن کارکنوں کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا یا زخمی کیا گیا تھا, تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر اطلاعات کے خلاف اقدام قتل کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی, اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے ضلعی عدالت میں دائر کی گئی تھی. لیکن 2 سال زیر التوا یہ مقدمہ رہا اور بظاہر پی ٹی آئی نے اس کی کوئی پیروی نہیں کی, اور اس میں جو ابتدائی بیان دینا تھا بیرسٹر گور صاحب نے, انہوں نے وہ بھی ریکارڈ نہیں کروایا تھا. تو اس سارے معاملے کو دیکھ کے جو معزز عدالت ہے اسلام آباد کی, اس نے گزشتہ روز ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہیں انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے عدم پیروی پر خارج کر دی. ایک طرف یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے اتنے کارکن وہاں پہ شہید ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا,
اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی ہم پرائیویٹ پروسیکیوشن کریں گے، مقدمہ دائر کیا لیکن اس کی پیروی نہیں کی، تو پھر کیوں کوئی ان کے موقف کو مانے گا؟ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کے موقف کے اندر جو ہے وہ وزن نہیں ہے۔ اگر وزن ہوتا تو جا کے وہاں پہ یہ مقدمے کی پیروی کرتے، تو پیروی نہیں کی گئی، بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے کوئی پیروی نہیں کی گئی، کوئی بیان وغیرہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے معزز عدالت کے سامنے تو جو بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ آتا ہے، تو معزز عدالت نے عدم پیروی پہ اس درخواست کو خارج کر دیا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں صحافی گئے ہوئے تھے خیبر پختونخوا، وہ جو جنگلات میں لکڑی وغیرہ کٹتی ہے اور وہاں پہ ٹمبر مافیا کی بڑی شکایت وغیرہ آتی ہے، وہ سارا ایریا وہاں پہ صحافیوں کو دکھایا گیا، اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا شاکر محمود صاحب جو ہیں، شاکر محمود اوان، وہ بھی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ولاگ بنایا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کے لیے خیبر پختونخوا جنگلات دورہ کے دوران میں نے جو ہے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ کہیں بھی عمران خان کی تصویر نظر نہیں آئی۔ محکمہ جنگلات نے جتنی بریفنگز دیں کہیں عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، جبکہ آج عالمی سطح پر جو بلین ٹری منصوبے کو پذیرائی ملی ہے یا مل رہی ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیا جاتا ہے۔ میں حیران تھا کہ صوبے کی بیوروکریسی افسران جب ان سے پوچھتے تھے کہ عمران خان اس منصوبے کو کتنا دل کے قریب سمجھتے تھے، تو افسران منہ سے عمران خان کا نام ہی نہیں نکالتا تھا، کوئی بھی افسر عمران خان کا نام ہی نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ سہیل افریدی کا نام بھی نہیں لیتے تھے، ان کا نام لینے سے بھی گریز کرتے تھے۔ تو وہاں پہ نہ کہیں پہ عمران خان کی تصویر نظر آئی ان صحافیوں کو، جو کچھ صحافی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو وہاں کے افسران ہیں نہ وہ کوئی سہیل افریدی کا نام لے رہے تھے، نہ ہی وہ عمران خان کا نام لے رہے تھے۔ دوسری جانب پنجاب میں سیلاب آیا تھا تو ایک ڈی سی صاحب 6 روٹیاں لے کے اوپر مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور جا کے کہتے ہیں اماں باہر آ، وزیر اعلیٰ نے تیرے واسطے روٹیاں بھیجیاں نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہر جگہ پہ جو ہے افسران وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب ہماری وزیر اعلیٰ کا یہ ویژن ہے، ہماری وزیر اعلیٰ کا وہ ویژن ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اب یہ کیا اچھی بات ہے یا جو ہے اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا جی، رات کو حکومت نے ایک دفعہ پھر اگین آپ لوگوں کو تحفہ دے دیا۔ جی ہاں جی، اب روز رات کو حکومت آپ لوگوں کو تحفہ دیتی ہے، اور تحفہ کیا دیا گیا ہے جی؟ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 8 روپے اضافہ کر دیا گیا، اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 7 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ روز جو ہے چھوٹے چھوٹے اضافے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے حکومت بانٹ رہی ہے آپ لوگوں میں، تو ان خوشیوں کو اکٹھا کرتے جائیے، یقیناً یہ خوشیاں آگے چل کے بڑی ہوں گی، ان کو جمع کر کے رکھتے جائیے، یہ بہت بڑا پھلاور درخت بنے گا۔ ویسے اب تک تو بہت بڑا درخت بن چکا ہے 4 سالوں میں جتنی انہوں نے خوشیاں بانٹی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو آپ نے دل کے بہت قریب رکھنا ہے۔ دیکھیں نا، اب اٹھیں گے صبح اور فوراً آپ ولاگ دیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے گا 8 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا، 7 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹوٹل 15 روپے جو ہو گئے، تو کیا ہوا؟ ایک روٹی کم کر دیں آپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے ایک دن ایک روٹی کم کھائیں گے تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ بلکہ اس طرح کریں کہ ایک آدھے بچے کو بھوکا رکھیں، کیونکہ حکمرانوں نے ملک میں حکمرانی بھی تو کرنی ہے نا، صرف آپ لوگوں نے اس ملک میں زندہ تو نہیں رہنا۔ بہت ہی خود غرض قسم کی قوم ہے ہماری کہ جناب وہ 3 وقت روٹی کھانی ہے، بچوں کو روٹی دینی ہے، 2 دن رکھو اپنے بچوں کو بھوکا اور انجوائے کرو۔ موجودہ جو حکومت ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ امریکہ سے ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کا فنڈ مانگ لیا کہ بھائی ہمارے ریزرو مضبوط ہوں گے، ہمیں $10 ارب کا فنڈ چاہیے۔ اب یہ ایک طرح سے وہ پیسے اگر وہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ رکھوائیں گے، یہ ان کو ہمیں واپس بھی کرنا پڑے گا، یہ 5 سال کے لیے ہوگا، اس پہ کتنی ہمیں شرح سود دینی پڑے گی، اور یہ کس نوعیت کا قرضہ ہوگا، یہ کس طرح کا فنڈ ہوگا، ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے یہ مانگ لیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو تو گرانٹ مانگنی چاہیے، جتنا بڑا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی پاکستان کو 15-20 ارب ڈالر ملنے چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، اور اس معاہدے کی یا جو بھی یہ چیز آگے بڑھتی ہے اس کی حتمی شکل کیا ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ بھارت میں جناب دیش دروہی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ گودی میڈیا، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جناب یہ پاکستانی سپانسرڈ ہیں، پاکستان سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، جنتر منتر میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان نے ان کو لانچ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا ابھی تک شاید کوئی وہاں پہ چھاپا پڑے اور پاکستانی کرنسی نکل آئے، اگر کرنسی نکل آتی ہوتی ہے نا دشمن ملک کی کرنسی نکل آئے، اور وہ انہیں بتایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں یہ دیش دروہی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو آگے سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے، کوئی گودی میڈیا وغیرہ جا کے ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم دیش دروہی ہیں، ہمیں پاکستان نے فنڈنگ کر رہا ہے، یہ دیکھیں ہم نے برگر لیا ہے اس فنڈنگ سے۔ کوئی کہتا ہے یہ دیکھیں میں پانی پوری کھا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے یہ دیکھیں میں نے چاکلیٹ خریدی ہے، یہ پاکستان نے میری فنڈنگ کی ہے۔
تو وہ اپنے وہ ٹھٹھے لے رہے ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی سطحی نوعیت کی وہاں پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے اور کتنی سطحی طریقے سے اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، دیش دروہی کہا جا رہا ہے، پاکستان کی سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے بہت سارے جو ممالک ہیں نا، جہاں پہ عوام کا اور ریاست کا رشتہ جو ہے اس کو سمجھا نہیں جاتا، وہاں پہ اس قسم کی جو ہے نا فضول بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایک ایسی دراڑ ڈال دیتے ہیں رشتے کے اندر کہ وہ اس کو بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کا اپنا بچہ ہو، میں آپ چھوٹی سی مثال دوں، آپ کا کوئی بچہ ہو اپنا، آپ اس کو کبھی کہیں گے کہ تم میرے ستیلے ہو، تم میرے ستیلے ہو، تم میرے ستیلے ہو؟ کبھی کہیں گے؟ جتنا مرضی اس پہ غصہ ہو، جو آپ اس کو ڈانٹ لے، جو مرضی کر لیں، کبھی آپ اس کو ستیلا کہیں گے؟ یا کوئی بچے کی اپنی ماں سے جو ہے کوئی آرگیومنٹ ہو تو وہ کبھی یہ کہے گا جی میرے ماں باپ ستیلے ہیں، روز ان کو کہیں گے؟ یا اس طرح کی میں اور بھی بہت ساری مثالیں دے دیتا ہوں، آپ کسی ریلیشن شپ میں ہو تو اس کو روز کہیں گے کہ بھائی تم چیٹر ہو، تم چیٹنگ کر رہے ہو، اس طرح کی آپ کو پتہ بھی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف آرگیومنٹ جیتنے کے لیے اس کے کردار کے اوپر آپ روز کوشچن اٹھائیں کہ تم یہ ہو، تم گھٹیا ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو۔ کیا وہ ریلیشن شپ کبھی ہیلدی رہ سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا کی وہ ریلیشن شپ جو ہے نا، جس میں آپ دوسرے کے اوپر شک کرتے رہیں یا شک نہ بھی کریں، الزامات لگاتے رہیں، وہ ریلیشن شپ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ آپ کی محبت کی ریلیشن شپ ہو، آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہو، یا کوئی اور رشتہ ہو، یا وہ شہری اور ریاست کا رشتہ ہو۔ جہاں پہ آپ شک کی نگاہ سے دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں تو وہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ انسیکیور اگر کوئی حکومت ہو، آپ کا محبوب ہو، آپ کا پارٹنر ہو یا آپ کا بزنس پارٹنر ہو، وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ تو حکومتوں کو اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر کبھی یہ کرنسی نکل آئی، وہ نکل آئی، وہی ایک ہی بک ہے اس ریجن کے اندر، آئے روز یہاں پہ غدار پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ تو میرے خیال میں یہ سوچنے کی چیز ہے، اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے جب آپ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں، اتنے بڑے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو آپ غدار قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ غدار پیدا کرتے ہیں، پھر آپ ایسی ایک لاٹ پیدا کر دیتے ہیں جو ریبیلیس ہوتی ہے، جو چیزوں کو پھر اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے الزام لگائے جا سکتے ہیں، قانون شکنی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو فوراً غداری جیسے گھٹیا الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، جس طرح میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، باقی تو ہمارے ریجن میں کوئی ایسا اور مسئلہ نہیں، افریقہ کے ممالک میں اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں ہو سکتا ہے، اور تو مجھے کوئی مثال اس وقت یاد نہیں آ رہی کہ جہاں پہ اس قسم کے الزامات لگائے جائیں، جی کرنسی نکل آئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فوراً یہ جناب یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے۔ تو یہ بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور افریقہ کے ممالک اور ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر اینی وے، وہ جو بچے ہیں وہ وہاں پہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، لوگ ان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ برگرز لے کے آ رہے ہیں، کھانے لے کے آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، آپ کو پوری یونٹی نظر آتی ہے، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب جب یہ یونٹی نظر آئے گی تو غشی کے دورے پڑیں گے مودی کو۔ مودی تو نفرت بیچتا ہے، مسلمانوں سے نفرت، مائنورٹی سے نفرت، اچھائی سے نفرت، اس نے تو انتہا پسندی بیچنی ہے، نفرت بیچ کے اس نے جناب وہ اپنا الیکشن جیتنا ہے۔ تو لیکن اب وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس نے کہا جی انف از انف، اس کو ہم زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس قسم کی صورتحال ہے، ایک تو بھارتی میڈیا الزام لگا رہا ہے جی پاکستانی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ اور وہ، پھر جو ہے وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جس راستے سے گزرے تھے پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے تھے۔ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے گاڑیاں توڑیں؟ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ شاید کسی افریقہ کے ملک میں ہوتا ہو کہ پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں، کیمروں میں ویڈیوز بن رہی ہیں، اور جناب سول کپڑوں میں گنڈے ساتھ پولیس نے رکھے ہوئے اور وہ گنڈے بھی لاٹیاں مار رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے؟ آپ نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، پر یہ افریقہ کے شاید کسی ملک میں ہوتا ہو کہ جناب گنڈا کوئی ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ گاڑیاں توڑ رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، اور خاص طور پہ پولیس کی وردی میں جناب آپ لوگوں کے پراپرٹی توڑ رہے ہیں۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ تو لوگوں کے پراپرٹی کی حفاظت کرتی ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اتنی جناب یہ دہلی کی پولیس ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ اس سے تو نفرتیں پھیلتی ہیں، کیا کوئی رتی برابر بھی کوئی کریڈیبلٹی رہ جائے گی اس ادارے کی جو ادارہ ایسا کرے گا؟ لیکن نہیں ان کو سمجھ، وہ شارٹ ٹرم گینز کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہتا ہوں، جو ملک، حکومتیں اور ریاستیں جو ہیں وہ چلاکیوں سے اور نوسر بازیوں سے نہیں چلتی،
وہ ایک پالیسی کے ذریعے چلتی ہیں، اسٹیٹس مین جن کو بناتے ہیں۔ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، اور آسودہ ممالک میں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ کے اندر غداری کے اس طرح فتوے لگ رہے ہوں، اور جناب برطانیہ کے اندر فتوے لگ رہے ہوں؟ ادھر ویتنام وار ہو رہی تھی، ادھر امریکہ میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ فوجیوں کو واپس بلاؤ۔ ادھر جو ہے عراق وار شروع ہو چکی تھی، اور 20 لاکھ بندہ لندن میں کہہ رہا تھا ٹونی بلیئر کو کہ تم جنگی جرائم کر رہے ہو، تم جو ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، بلاؤ فوج کو واپس، ہمیں عراق پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ جو لوگوں کا کولیکٹیو وزڈم تھا، اس نے ثابت کیا کہ وہ جو اجتماعی شعور تھا وہ درست تھا۔ اس کے بعد اس خطے کے اندر جو مانسٹر پیدا ہوا، رکاوی اور پتہ نہیں کون کون سی گروپس آگے، القاعدہ دس اینڈ دیٹ، اور نئے نئے گروپ داعش اور یہ اور وہ، اس کے بعد وہ ریجن جو ہے سنبھل نہیں سکا۔ آج یہ کہتے ہیں جی وہ یورپ میں بڑی مائگریشن آ گئی ہے، یورپ میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، جرمنی میں وہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بھائی وہ کیوں ہوا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی کور کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیونکہ آپ نے مسلمان ممالک کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ آپ نے شام تباہ کر دیا، آپ نے لیبیا تباہ کر دیا، آپ نے عراق تباہ کر دیا، آپ نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی، تو پھر لوگ یہاں سے بھاگ کے نکلے۔ کس نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ نے بشار الاسد کو بھی فارغ کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے لیبیا کے صدر معمر قذافی کو بھی فارغ کرنا ہے، تو اب لیبیا کے ذریعے لیمپادوسا میں سیدھی جا رہی ہیں بوٹس اٹلی، اور اس میں یہ فرانس بھی آگے آگے تھا، بمباری کون کر رہا تھا؟ تو یہ جو یورپ کہتا ہے نا جی ان لیگل مائگریشن بڑی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے ان کی حکومتوں کے فیصلوں کا۔ آپ نے ان ممالک کو تباہ کیا۔ پر اینی وے، جو وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے تھے اور بڑی تعداد میں باہر نکل کے احتجاج کرتے تھے، وقت نے ثابت کیا کہ وہ لوگ درست کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ایسی چیزیں وہاں پہ انلیش کر دیں گے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ اگر ایران میں یہ جنگ آگے پھیلتی ہے، نئی نئی چیزیں وہاں سے نکلیں گی، نئی نئی جناب وہاں پہ تنظیمیں آئیں گی، اور پتہ نہیں کتنی تباہی ہوگی۔ سو لیٹس ہوپ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کر لیا جائے گا۔ پر اینی وے، میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جناب بھارت میں، یہ وہاں پہ پولیس کر رہی ہے، اور جس کے اوپر کافی زیادہ وہاں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ایک چیز جو اکثر افریقہ کے ممالک میں نظر نہیں آتی، کہ ان کا جو دانشور طبقہ ہے، ان کا جو فنکار طبقہ ہے، وہ نکلا ساتھ، وہ ساتھ کھڑا بھی ہوا ہے، ساتھ نہیں بھی نکلے تو ویڈیو پیغام بھی جاری کیے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے ملک میں یہ نہیں ہوتا، اپنے ملک میں وہ نہیں ہوتا۔ بھائی اپنے ملک جو ہوتے ہیں انہی میں تو آپ احتجاج کرتے ہیں، اپنوں سے ہی تو آپ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ اور دوسرے کے ملک میں جائیں، وہ تو آپ کو مار دیں گے، وہ تو آپ کو اٹھا کے غائب کر دیں گے۔ دوسرے کے ملک میں تو جا کے آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہی ملک میں احتجاج کرتے ہیں نا، اپنے ہی لوگوں کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی دانشوریاں جو ہیں وہ آگے پیچھے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں پہ احتجاج وغیرہ چل رہا ہے، اور فل اس ٹائم اس وقت پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جو موقع ملتا ہے مودی کو اور اس کے میڈیا کو، وہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، اب ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلے سال اس نے جنگ بھی چھیڑی، جنگ کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ جنگ کر کے وہ 2-4 میزائل وغیرہ مارے گا، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، پاکستان چھوٹا ملک ہے تو ایک سیاسی بیانیہ بن جائے گا۔ آگے سے پاکستان نے جو لٹر پریڈ کر دی، اتنے ان کے رافیل گرا دیے، جو کچھ بھی ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، تو وہ مودی کے لیے عجیب عذاب بن گیا۔ اب اس کا کوئی گودی میڈیا کو دیکھنے والا تو شاید کوئی مان لے، لیکن عام بچہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن تو وہ ہیں جو ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، جنہوں نے ایجوکیشن کا نظام تباہ کر دیا، جنہوں نے ہیلتھ کا نظام تباہ کر دیا، جنہوں نے پوری سوسائٹی کا جو ایک طرح سے ڈی این اے تھا اس کو یہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بچے بھی اب بڑے سمجھدار ہیں۔ پر یہ اس وقت صورتحال ہے جناب بھارت سے۔ اب تک کی تازہ ترین یہ ساری خبریں تھیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔